अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर सन 2011 यानी कि आज इस साल के आखिरी महीने का आखिरी दिन और आखिरी दिन का सूरज गुरूब हो चुका है। और जब सूरज गुरूब हुआ तो बहुत से लोगों ने इस गुरूब होते हुए सूरज को इस आस उम्मीद के साथ देखा कि कल जो सूरज तुलू होगा यानी कि सन 2012 का, वो हमारे लिए बहुत सी खुशियां लेकर आएगा। जो हमारे मसाइल हैं वो किसी हद तक कम हो जाएंगे, हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामज़न होगा। और जिन मुल्क की सतह पे जिन मसाइल का हमें सामना है, हम उन मसाइल को किसी ना किसी तरीके से हल कर पाएंगे। और हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी की जंग हम लड़ रहे हैं, इसमें भी ये कि इन दहशतगर्दों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहरहाल ये तो वो उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन इस साल वो कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो साल के आगाज़ से लेके साल के इख्तिताम तक तमाम टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात की ज़ीनत बने रहे और हेडलाइंस में इन वाक़यात का जिक्र होता रहा। सबसे पहले जब साल का आगाज़ हुआ तो आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो साल का जब आगाज़ हुआ जनवरी 2011 का, तो साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को उन्हीं के मुहाफ़िज़ ने इस्लामाबाद शहर में गोलियों से छलनी कर दिया और ये वाक़या 4 जनवरी का था। इस वाक़े के बाद यकीनन बहुत से शुकूक व शुबहात के किस तरह से वीवीआईपी सिक्योरिटी को मैनेज किया जाना चाहिए और जो लोग सिक्योरिटी की ड्यूटी पर फाइज होते हैं इन वीवीआईपीज़ के साथ, उनकी पहले से स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनकी सोच को जानने की कोशिश की जानी चाहिए कि उनकी सोच क्या है और फिर उनको किसी वीवीआईपी के साथ सिक्योरिटी पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इस वाक़े के बाद मुमताज़ कादरी जो फायरिंग करने वाले शख्स थे, जिनकी फायरिंग से गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की हलाकत हुई, उनको यकीनन कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसके बाद उनको उम्र कैद की सज़ा भी हुई। और बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट किया और कहा कि बिल्कुल सही इक़दाम है। और बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर एहतजाज किया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए जनवरी ही में रेमंड डेविस अमरीकी शहरी ने जिसकी वजह से 3 पाकिस्तानी नौजवानों की हलाकत हुई, 2 की उसकी फायरिंग से हलाकत हुई और तीसरा नौजवान इबाद अमरीकी काउंसिल खाने की गाड़ी से टकरा कर उसकी जान चली गई, अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर पूरे मुल्क में दफ़ा फिर एहतजाज होता रहा गिरफ्तारी के बाद भी। और यही सब की कोशिश थी और यही सब चाह रहे थे कि रेमंड डेविस को रिहा ना किया जाए। लेकिन आखिर में तीनों मकतूलीन की फैमिलीज़ की मर्जी से दियत पर यह मामला तय पाया और रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया। और रिहाई के बाद मुल्क से बाहर यानी कि अमरीका रवाना कर दिया गया। और फिर रिहाई के बाद भी बहुत सी सियासी और मजहबी जमातों ने इस पर एहतजाज भी किया। और जो हुकूमती जमातें हैं जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए। इसके बाद एबटाबाद ऑपरेशन 2 मई का ऑपरेशन था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और इसके बाद मुल्क की खुद मुख्तारी और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और किस तरीके से हम अपने मुल्क को सिक्योर कर सकते हैं, ये बहुत डिबेट शुरू हो गई कि हमारी मुल्क की खुद मुख्तारी पर, हमारी मुल्क की सालमियत पर हमला है। और इस ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को अमरीकी यूएस नेवी सील्स ने हलाक किया। आगे बढ़ते हुए मई के ही महीने में 17 मई को 5 चेचन बाशिंदों को रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों ने फायरिंग करके हलाक किया और ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट की सूरत इख्तियार कर चुका था। रेंजर्स की बात करते हुए 9 जून को सरफराज शाह कत्ल केस मंजर आम पर आया कि जहां पर एक नौजवान सरफराज शाह कराची में एक पार्क में रेंजर्स एहलकारों से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर गोली ना चलाओ। लेकिन रेंजर्स एहलकार ने उस पर गोली चलाई और उसके बाद उन रेंजर्स एहलकारों को सज़ा भी हुई, जिसमें से जिस रेंजर्स एहलकार ने गोली चलाई थी उसको सज़ाए मौत हुई। और जो साथ में साथी उस वक्त मौजूद थे, जो सब होते हुए देखते रहे, उनको भी कैद की सज़ा सुनाई गई। कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात अरूज पर रहे। पूरा साल हमने देखा कि जब तक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कराची के टारगेट किलिंग के वाक़यात का खुद नोटिस नहीं लिया, कराची में टारगेट किलिंग अरूज पर थी और बहुत से नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे, मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो टारगेट किलिंग की जद में आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के इख्तिताम की जानिब कराची काफ़ी हद तक पुरसुकून है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साबिक वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची की टारगेट किलिंग के वाक़यात जब अगस्त के महीने में हो रहे थे तो 28 अगस्त को एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिसके बाद आज तक उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद किया जाता है। और उसमें जो इल्ज़ामात की बारिश की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर और जो अपने हवाले से बात की गई, जो JITs के हवाले से बात की गई, वो एक नई डेवलपमेंट थी पॉलिटिकल सिनेरियो पे कि आखिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने किया क्यों। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता चला गया और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि शायद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ये सब कुछ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने
ہر کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن صدر پاکستان آصف علی زرداری پر کوئی تنقید نہیں کی۔ ہمارے ملک میں جہاں پر ہمارے ملک کی سالمیت کی بات ہوتی رہی، ہمارے ملک کی نیک نامی کی بات ہوتی رہی، وہاں پر ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہوئی، اور ہمارے ملک کی بدنامی تب ہوئی کہ جب ہمارے 3 کرکٹرز کو، محمد عامر، محمد آصف اور سلمان بٹ کو برطانیہ میں برطانوی کورٹ نے ان کو سزا سنائی، اور یہ سپاٹ فکسنگ کیس تھا جس پر ان کو سزا سنائی گئی، اور اب وہ تینوں جو ہیں وہ برطانیہ میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ 26 نومبر کو ہماری ملک کی خود مختاری پر ایک اور حملہ کہ جب نیٹو فورسز کی طرف سے نیٹو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں ہمارے جوان شہید ہوئے۔ اور یہاں پر جب ہم اپنے جوانوں کے شہید ہونے کی بات کر رہے ہیں تو PNS مہران کا واقعہ بھی یقیناً ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں جو ایشوز، جو کرائسس رہے ہیں، اس میں ریلوے، PIA، بجلی، گیس، یہ وہ ایشوز ہیں جو ابھی بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور ہمارا محکمہ ریلوے کا اس حد تک سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے، اس حد تک حالات وہاں پر بدتر ہو چکے ہیں کہ بہت سے لوگ جو اب ریل سے سفر کرتے تھے وہ اب کوئی متبادل سواری کی تلاش میں ہیں کہ ریل سے سفر کرنے سے بہتر ہے کہ اس متبادل سواری سے سفر کیا جائے، اور ہماری قومی ایئر لائن کی پروازوں پر تاخیر پہ تاخیر پہ تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ بھی روز کا معمول بن چکا ہے۔ اور کوئی بھی اگر کسی بھی ایئرپورٹ پہ جاتا ہے پاکستان کے یا پاکستان سے باہر، اور اگر ہماری قومی ایئر لائن یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے سفر کرنا ہے تو وہ یہ ذہن بنا کر جاتے ہیں کہ ہمیں تاخیر کے لیے پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے۔ یہ تو وہ اہم ڈیولپمنٹس تھیں جو کہ اس پورے میں یعنی کہ سن 2011 میں اخبارات کی ہیڈ لائنز بنی، ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائنز بنی۔ اب آنے والا سال ہمارے لیے کیسا رہے گا، اور اس سال میں جو وعدے، دعوے اور قسمیں ہوئیں، ہمیں ملا کیا، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں راولپنڈی سے جوائن کر رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سب بخوبی جانتے ہیں، شیخ رشید احمد صاحب، سربراہ عوامی مسلم لیگ۔ شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایسٹروپامسٹ ہیں سامیہ خان۔ سامیہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس فرام اسلام آباد اسٹوڈیوز۔ سب سے پہلے شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے بریفلی سن ہی لیا کہ اس پورے سال میں ہمارے ملک میں کیا کیا واقعات ہوتے رہے، اور آخر میں جو ایشوز ہیں ہمارے، جو کرائسس ہے، توانائی کا بحران ہے، اس کی بھی ہم نے بات کی۔ آپ کی نظر میں کیا ہمارا یہ سال سن 2011 کا کیا صرف وعدے، دعوے، قسمیں ہی تھیں، یا ہمیں کچھ ملا بھی؟ کچھ نہیں ملا سوائے دھکے کے، ذلت کے، رسوائی کے، کیونکہ ابھی تو 80% منشور پہ عمل ہوا ہے، 20% رہتا ہے، اور جب 20% ہو گیا تو انشاءاللہ سب کی امیدیں برلائیں گی اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو آپ نے ایک سیلاب کا ذکر نہیں کیا، ورنہ تو ساری باتیں آپ نے کر ہی لی ہیں۔ سیلاب کی حد تک تو ٹھیک ہے جو سندھ تباہ ہوا، پھر بارش آئی، بارش کو بھی ہم ہینڈل نہیں کر سکے۔ پھر آپ نے بہت اہم کیس جو ہے وہ میمو کیس ہے، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا میمو کیس کا ذکر نہ کرنے کی شیخ صاحب ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میمو کیس کو بہت سے لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نان ایشو ہے، عدالتی معاملہ ہے، اس کو عدالت میں رہنے دیں، اس کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے، اچھالا جا رہا ہے، اور شاید ان لوگوں کی خواہش ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ حکومت جائے تاکہ ان کا نمبر آئے، ان کی باری آئے، اور وہ آ کے حکومت اور پاکستان کو چلائیں۔ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا اس ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنسڈ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ میمو گیٹ ایک حقیقت ہے جس میں چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان فوج اور نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف یہ کانسپریسی ہے، اور دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیشو پیپر ہے، اس کو جوتی کی نوک پر رکھا جائے۔ اور اس میمو گیٹ نے، آپ نے کیونکہ 12ویں سال کا مجھ سے پوچھا ہے، اس میں کسی ایک کو لینا ہے اس میمو گیٹ نے، اور جہاں تک سب سے امپورٹنٹ کیس جو ہوگا وہ 12 کا گو کہ رینٹل پاور پروجیکٹ میں بھی وہ لوگ سزا ہوں گے جنہوں نے قومی دولت کو لوٹا ہے، اور قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ OGDC کا کیس آئے گا، ریلوے کا کیس ہے، OGDC میں جو نائٹ کلبوں کے لوگوں کو مجھے اس موقع پر یہ بتائیے گا، کیسز بہت سے ہیں، OGDC کا کیس ہے، ریلوے کا کیس ہے، ریلوے کے کیس میں شیخ صاحب یہ یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ریلوے کے کیس کی بھی آپ نے ذکر کیا، رینٹل پاور پلانٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، میمو کیس پر کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ انسسٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی کی اب یہ بھی سوچ ہے، یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ میمو پہ بات ہو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے کیسز آئے چلے گئے، یہ حکومت تو اپنا ٹائم پورا کرے گی، اگر اس حکومت نے جانا ہوتا تو اس سے پہلے بھی بڑا کچھ ہو چکا ہے۔ کر لے یہ 20% جو ایجنڈا رہ گیا ہے یہ کر لے۔ جس کے گھر میں بجلی کا بل جا رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کرے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے۔ جس کے گھر میں گیس کا بل جا رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 20% جو ہماری موت کا سما رہ گیا ہے، 80% جو منشور پورا ہو گیا، یہ 20% بھی کر لیں، پھر آپ دیکھیں گے اس ملک میں کیا ہوگا۔ اور یہ لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں
کہ اگر کوئی یہ سوچا بیٹھا ہے کہ آج کے دور میں کوئی دھاندلی والا الیکشن ہوگا تو قوم اتنا بڑا دھاندلا کر دے گی ان کے ساتھ کہ لوگ یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ قوم کے آگ و خون کے جو مراحل ہیں، جو جوش اور جذبہ اور ان میں نفرت کا معیار ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میمو گیٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ قوم کی سلامتی جو ہوتی ہے، قوم کی عزت نفس جو ہوتی ہے، وہ قوم کے پیٹ کے روگ سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ چند کتابیں اور چند کلاسیں پڑھ لینے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی جو ہے اور پاکستان، ایک ہی ادارہ رہ گیا جس کو اب انہوں نے تباہ کرنا ہے، وہ پاک فوج ہے، اور پاک فوج انتظار میں رہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر انہوں نے یہی حالات رکھی، اگر انہوں نے یہی سوچ رہی، تو اب باری ان کی لگی ہوئی ہے، اور اس پر کس طرح عمل ہونا ہے یہ بھی 12 میں فیصلہ ہو جانا ہے۔ انتخابی فہرستیں تبدیل نہیں ہوں گی تو کیا پھر بھی یہی کہیں گے کہ دھاندلی نہیں ہوگی؟ انتخابی فہرستیں تیار ہیں، کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے رکوائی ہوئی ہیں۔ 23 مارچ کو یہ انتخابی فہرستیں پیش کریں گے۔ بکواس کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ ان کو وہ لوگ بکواس کر رہے ہیں جن کا ایک لارجر انٹرسٹ اور ایجنڈا ہے۔ آپ دیکھیں 23 فروری یا مارچ کو جس دن سپریم کورٹ نے بلایا، تمام انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ الیکٹرل اس میں کمپیوٹر میں موجود ہیں، پرنٹ نکال لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 23 مارچ کو یہ کہیں گے جناب یہ پرنٹ حاضر ہیں۔ یہ سب قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ قبضہ گروپ ہے ہر جگہ یہاں، وابڈا سے لے کے اور این ایل سی سے لے کے او جی ڈی سی سے لے کے ریلوے سے لے کے ملک تک ایک قبضہ گروپوں کی حکمرانی ہے۔ اور پھر اگر لوگوں نے نکلنا ہے 12 میں تو حل ہونا ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بجٹ دیں گے، اگر یہ بجٹ دیں گے تو الیکشن بجٹ دیں گے، الیکشن بجٹ دیں گے تو اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس کا منہ کالا ہوگا، کیونکہ ملک کے سورسز نہیں ہے۔ اب یہ سکھ یونٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سکھ یونٹ کو بچانے کے لیے ہمیں اس 2012 میں کوئی کام کرنا ہوگا تاکہ یہ سکھ یونٹ تباہی سے بچ جائے اور جمہوریت چلے اور اس ملک میں جمہوریت کا ڈنکا بجے اور لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوں۔ شیخ صاحب، اگر کوئی سمجھوتا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ جو تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا ہے، 3 رکنی تحقیقاتی کمیشن میمو کا، اگر کوئی سمجھوتا ہو گیا کہ ملک کو چلایا جائے، جمہوریت ڈیریل نہ ہو، یا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، یا حکومت کی یہ کوشش ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو کھینچ کے سینٹ کے انتخابات تک لے جایا جائے، اس کے بعد جو مرضی ہو جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں میمو گوئے سے فوج پیچھے نہیں ہوگی، الیکشن جمہوریت کبھی فوج ٹاپل نہیں کرے گی ان لوگوں کو۔ میمو گیٹ کے پیچھے ساری فوج کھڑی ہے، یہ صرف جنرل کیانی صاحب یا جنرل پاشا صاحب نہیں کھڑے۔ دس از اے ڈیسیژن آف دی پاکستان آرم فورسز۔ وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پتہ لگے کہ یہ نقاب پہنے ہوئے چوکیدار جو ہیں در حقیقت میں یہ چور ہیں، ان چوروں کو بے نقاب کیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پتہ لگے کہ ملک کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے لوگ اور یہ ایمبیسڈر اور دوسرے لوگ بنیادی طور پر یہ کسی اور کے ایجنٹس کا کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک صلح کا مسئلہ ہے، اگر آرمی 4 عرصہ خاموش رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی آتی اور ٹاپل کر دیتی، نہ وہ حالات ہیں، نہ وہ بے وقوف ہیں، نہ ان کو آنا چاہیے، نہ میڈیا کے لیے وہ یہ چیزیں قابل قبول ہوتی، لیکن وہ کہہ سکتے تھے یہ کروڑوں روپیہ جو تمہارے اکاؤنٹوں میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ جو نائٹ کلبوں کے لوگ آپ لگا رہے ہیں، یہ جو آپ نے 700 ملین کے ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں ریلوے کے، جس میں 40-50 ملین آپ نے کمیشن کھانی ہے امریکنوں کو ٹینڈر دے کے، جو ٹیلر میڈ ٹینڈر آپ نے لگائے ہیں جس میں کوئی حصہ ہی نہیں لے سکتا، جو جہازوں میں آپ انقریب کمیشن کھانے جا رہے ہیں، شروع ہو رہی ہیں کل سے۔ میں اس کام کو سمجھتا ہوں جب وہ شروع ہوں گی۔ اب پہلی مال گاڑی 6 مہینے بعد ایک چلی ہے، 18 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس میں کوئی مال گاڑی نہیں چلتی، اس لیے کہ لوگوں کے اپنے کنٹینر ہیں اور اپنی ٹرانسپورٹ ہے۔ جس بیچارے نے 2 میزیں اور کرسیاں اپنی بھیجنی ہے کراچی سے وہاں وارادہ رام کی طرف، اور جس نے 4 بوری گندم کی بھیجنی ہے، وہ پورا ٹرک میں مال رکھے اور جا کے اڈے سے چھڑائے تاکہ اس کو پتہ لگے کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ورسٹ ٹائم کی صورتحال پاکستان میں پیدا کی گئی ہے۔ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ ٹرین ہے، نہ جہاز ہے، نہ او جی ڈی سی ہے، نہ ریلوے ہے، نہ یہاں کوئی ایکسپلوریشن کی بات جمہوریت تو زندہ ہے شیخ صاحب۔ چاٹیں آپ اس جمہوریت کو، چاٹیں اس کو، ملائی لگا کے چاٹیں اور اس کو چومیں اور سلوٹ کریں 5 ٹائم، اس کو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ اس جمہوریت کو چاٹیں، جس جمہوریت نے صرف یہ تاثر دیا ہے کہ جمہوریت کے جھنڈے کے نیچے اسی طرح لوٹ مار کرو جس طرح قائد اعظم کی تصویر کے نیچے ساری کمیشن وصول کی جاتی ہے۔